हमने ड्रामा आराम व सुकून की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि ये ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का है। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ड्रामे में किरदार होते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं जिनके ज़रिए ड्रामा दिखाया जाता है करके। मंज़र होता है कोई, यानी कोई ना कोई जगह होगी। तो शुरू में हम अपने किरदार यानी कि डॉक्टर, मियाँ बीवी और उन मियाँ बीवी का एक मुलाजिम जिसका नाम लल्लू है, एक बच्चा भी है उनका और एक फ़कीर, इन सब किरदारों के बारे में पढ़ चुके थे और मंज़र भी हम जानते हैं कि एक घर के कमरे का मंज़र है। तो चलिए अब हमने यहाँ से पढ़ना है। बीवी: अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े यानी कचरे में चला जाता तो। मेल्टेड मिल्क। मेल्टेड मिल्क हम कहते हैं ऐसे मिल्क, दूध को जो खुश्क भी हो सकता है और असली दूध यानी पानी की तरह का भी हो सकता है, लेकिन इसमें इसके साथ और भी बहुत सी खाने की चीज़ें मिक्स होंगी और जिसे मुख्तलिफ खानों को बनाने या मिल्क शेक्स वगैरह, बिस्किट, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नारंगी का रस, सागुदाने की खीर। सागुदाना एक नरम सी ग़िज़ा होती है। क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ: जो जी चाहे। बीवी: इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ: सागुदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी: बस, उससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है। मुकव्वी यानी कि ताकत देने वाली, ताकतवर। मियाँ: बनवा दो। बीवी दो कदम चलती है। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में। चूज़ा बाजार से मंगाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। वहीं का हो रहता है यानी वापस नहीं आता, बहुत वक्त लगा देता है। मियाँ: बीवी: तो फिर यूं करती हूँ। सहन में बच्चा पिट पिट गाड़ी चलाने लगता है। पिट पिट यानी कि मुसलसल। मियाँ: अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? बीवी: नन्हा है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा ना मुराद। छोड़ इस अपनी पिट पिट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता। दिल पुर होने में आना यानी कि किसी तरह इस चीज से दिल ही नहीं भरता, शौक खत्म ही नहीं होता। चूल्हे में झोंक दूंगी। झोंक देना यानी कि डाल देना, यानी चूल्हे में डाल दूंगी, इससे मुराद यहाँ पर यह है कि जला दूंगी मैं इसे। इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती है। मियाँ: कराहता है। बीवी: कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ: बीवी: तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पिट पिट की आवाज। फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज आ रही है। छोड़ अपनी ये पिट पिट। बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली, गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। बेढंगा कहते हैं बेतरीका को, यानी जो जिसकी कुछ समझ में ही ना आए, ऐसा अजीबो गरीब सा खेल। चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होना यानी तंग आना, कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगती है। अब देखिए मियाँ बीमार है और हम शुरू के हिस्से में ये पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए, यहाँ शुरू में हमने ये पढ़ लिया था ना कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम दूसरे हिस्से में भी यही पढ़ रहे हैं कि उन्हें घर पर भी वो आराम नहीं मिल पा रहा जिसके लिए उन्होंने छुट्टी की और वो बीमार हैं।
یہ بریکٹس میں یعنی قوسین میں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں یہ سب مناظر ہیں نا ہمارے. تو ان مناظر سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو بیمار مریض ہے یہاں پر میاں اسے وہ آرام مل نہیں پا رہا. میاں چونک کر ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت. لا حول ولا قوت کیا ہو رہا ہے؟ یہ عربی کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بچائے، یعنی دعائیہ انداز میں یا اس طرح سے ہم اسے پڑھتے ہیں. ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں. میاں کم بخت دفع ہو یہاں سے. ملازم بی بی جی. میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے. ملازم جاتا ہے. کواڑ بند کر کے جا. میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لا حول ولا قوت. خود اٹھتا ہے، یعنی میاں اب خود اٹھتا ہے. ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں. بیگم اشفاق سے یہاں مراد ہے مسز اشفاق یعنی ان کی بیوی. اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی. یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے. میں علیل ہوں. علیل ہوں یعنی کہ بیمار ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو. آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. زور سے فون بند کرتا ہے. بد تہذیب. بد تہذیب یعنی جو بدتمیز ہو، جیسے کوئی طریقہ ہی نہ ہو کسی بات کا کسی کام کا. گستاخ کہیں کی. ہم گستاخ ہم کسے کہتے ہیں؟ بے ادب کو. تو یعنی گستاخ اور بدتمیز کو ہم مترادف بھی کہہ سکتے ہیں. بیوی مجھے بلایا تھا. ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی. بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی. للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی. ریٹھے ریٹھا سے ہے یہ لفظ، اور ریٹھا ایک قسم کا سمجھیے پھل ہی ہوتا ہے جسے کھایا تو نہیں جاتا لیکن اس کے اور بہت سے فائدے ہیں، جیسے دوائیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور بہت سے کاموں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. ہمسائے کے ہاں گانے ہمسائے کے ہاں معاف کیجیے گا گانا شروع ہوتا ہے. میاں فون تھا تمہارا. بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا. بیوی جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا. میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون. بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا. اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی. میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی. تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ. میرا سر پھٹا جا رہا ہے. سر پھٹا جا رہا ہے یعنی سر میں بہت زیادہ شدید جب درد ہو تو تب ہم ایسا کہتے ہیں. اور ہارمونیم ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے موسیقی کا، جو دیکھنے میں دیکھیے اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کو یوں ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے. تو گانے وغیرہ بجانے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. تو جو ان کے پڑوسیوں کا صاحبزادہ یعنی کہ بیٹا ہے وہ اب اس آلے کے ساتھ یعنی ہارمونیم کے ذریعے گانا بجانا شروع کر دیتا ہے. بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ کیوں کر یعنی کیسے یا کس وجہ سے. میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو. میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے. ایک روز ان صاحب زادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی. نغمہ سرائی کہتے ہیں گانا گانے کو. تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. نعمت کہتے ہیں یوں سمجھیے تو تحفے کو، اور محروم ہو جانا یعنی کسی چیز کی کمی ہو جانا، کوئی چیز نہ مل پانا. تو اب وہ کیونکہ بہت زیادہ زچ ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تو اسی لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس لیے چپ کراؤ اسے، کیونکہ اگر یہ ایک دن گانا نہ بھی گائیں تو کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں اس چیز کی ہی کمی ہو جائے گی. طنز میں وہ یہ بات اور تنگ آ کر وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں.
چڑ جانا محاورتاً بھی ہم کہتے ہیں نا، یعنی کہ جب ہم یوں کہیں کہ کسی کو ہماری بات بری لگ جائے تو ہم کہتے ہیں تم تو چڑ گئیں. تو وہی یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو میں پڑوسیوں کو منع تو کروں مگر وہ میری بات سے برا منا لیں. میاں مناسب الفاظ میں لکھوانا کر رہتا ہے. مناسب الفاظ میں یعنی صحیح الفاظ میں لکھنا کہ جن سے ان کو برا نہ لگے. بے سرے گانے کا شور جاری ہے. میاں کراہ رہا ہے. یک لخت یعنی ایک دم سے فوراً سے بچے کے رونے کی آواز. بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا. بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی، چپ ہو جا. میاں کراہتے ہوئے یک نشد دو شد. یہ فارسی کا محاورہ ہے اور اس کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ ایک ہی کیا کم تھا کہ اب دو ہو گئے، یعنی ایک مصیبت کیا کم تھی کہ اب یہ دوسری مصیبت بھی آن پڑی. یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے پہلی مصیبت کیا تھی کہ پہلے سے ہی پڑوسیوں کے گھر سے ایک بے سرے یعنی جو بالکل ہی ایک بدمزہ گانا تھا، شور کانوں کو برا لگ رہا تھا اس گانے کا، پہلے ہی وہ آ رہی تھی. اب دوسری بات کیا ہو گئی کہ بچہ گر گیا اور وہ بچہ جو ہے اب رو رہا ہے، تو یہ دوسری مصیبت ہو گئی. تو ان دونوں مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہہ دی. بیوی توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں. بوکھلا دینا یا بوکھلا جانا ہم تب کہتے ہیں جب گھبرا جائے کوئی، یعنی جب انہوں نے اس طرح سے طنز میں یہ بات کہی تو بیوی اب انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی وہ گھبرا کر پریشان ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی ایک وقت میں وہ کیا کیا کرے، کیا وہ خط لکھے یا وہ بچے کو چپ کرائے. تو اس کیفیت کو بھی ہم بوکھلا دینا کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایک ساتھ کچھ کام دے دیے جائیں. دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں. کیوں کر ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا یعنی کیسے. نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی. ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں لکھ لوں. دو سطریں یعنی دو لائنز، یعنی بس جلدی سے لکھ کر آ رہی ہوں. خط نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. میاں یعنی یہ بات اب میاں نے کہی. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم. اس غل میں، غل آپ جانتے ہی ہیں شور کو کہتے ہیں، ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ تیسری مصیبت سمجھیے کہ جمع ہو گئی ان تمام شوروں میں. فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. راہ مولا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مجھے کچھ دے دیں. جس طرح فقیروں کے اس طرح کے جملے ہوتے بھی ہیں اور عموماً وہ ہمارے گھر کے اندر تک ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے جب وہ گلی میں ہوں. میاں کراہ کر یعنی جس طرح ہم تکلیف میں جو آوازیں نکالتے ہیں اسے ہم کراہنا بھی کہتے ہیں نا، تو یہ وہی بار بار کراہنا یا کراہتے ہوئے استعمال ہو رہا ہے. بس انہی کی کسر رہ گئی تھی. بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی، یعنی میں نے تو فقیر کو نہیں بلایا ہوا. میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، یعنی اسے کچھ دے دلا کر جو ہے اسے دروازے کے پاس سے ہٹاؤ تاکہ آواز نہ آئے، یہ کہنے کا مطلب ہے. بیوی او للو، ارے للو، یعنی فقیر معاف کیجیے گا ملازم کو پکار رہی ہے. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا یعنی کہ فقیر کی آواز اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے ریٹھے کو تو ہم پڑھ چکے تھے. ہاون دستہ ایک قسم کا برتن ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کچن میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس طرح کا ہوتا ہے نا، چیزیں کوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نمک مسالے وغیرہ. اور اس کے علاوہ ہاون دستے کو دوائیں کوٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ ہاون دستہ مٹی کا، معاف کیجیے گا پتھر کا یا لکڑی کا اس طرح بنا ہوتا ہے، تو جب اس میں ہم کچھ کوٹتے ہیں تو صحیح بھاری سی آواز آتی ہے، دھمکدار سی آواز آتی ہے. تو اب کیا ہے کہ اتنے سارے شوروں میں اب فقیر کی صدا کے ساتھ ساتھ جو ہے چوتھی آواز ہاون دستے کی بھی شامل ہو گئی. میاں ہائے توبہ توبہ ہائے. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں.
بیوی، ہے وہ کیوں؟ میاں، آرام و سکون کے لیے۔ اور یہاں آ کر ہمارا یہ ڈرامہ مکمل ہو گیا۔ یہ ڈرامہ جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ یک بابی ایسے ڈرامے کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی منظر میں ختم ہو جائے، یعنی جس میں ایک ہی سین ہو پورا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ پورا اوور آل تو ایک ہی سین ہے، اور وہ سین ہمارا کیا ہے کہ کمرے میں ایک بیمار مریض ہے۔ یہ جو ہم نے یہاں، معاف کیجیے گا، یہاں شروع میں پڑھا تھا کہ ایک بیمار مریض ہے، یہ والا جو منظر ہے، یہی منظر جو ہے پورا چلتا چلا جا رہا ہے ہمارے اس ڈرامے میں، تو اس لیے اس کو ہم یک بابی کہہ رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈرامے میں ایک سے زیادہ مرکزی خیال ہو سکتے ہیں، زندگی کی بہت سے پہلوؤں پر، یعنی کہ مسائل پر، چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے مصنف نے جو بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ دوا سے زیادہ صحت کے لیے آرام و سکون ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طنز و مزاح کے ذریعے، یعنی مزاح مزاح میں بڑے ہی مزاحیہ سے انداز میں مصنف نے کیا کیا ہے کہ معاشرے کی برائیاں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، آپ انہیں چھوٹا سمجھ لیں یا بڑا سمجھ لیں، ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کیا ہے، یعنی کہ آداب معاشرت۔ آداب معاشرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اسی ڈرامے کی مثال لیجئے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ بات بھی انہوں نے بتا دی۔ یعنی آداب معاشرت کی بات ہو گئی، آرام و سکون کی بات ہو گئی دوا سے زیادہ، اور تیسری بات انہوں نے جو ہے ایک صوتی آلودگی کے بارے پر بھی بات کی ہے کہ شور و غل کا ہماری صحت پر جو اثر ہوتا ہے، ہماری نفسیاتی صحت پر، جسمانی صحت پر، اس کا بھی انہوں نے اس ڈرامے میں ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم نے ڈرامہ آرام و سکون کی پڑھائی مکمل کی۔